अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर गुड। तो आज मैं लेकर आई हूँ रैली मकतूब साहब का 4 एपिसोड, जो आप स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। पर आपके होश ये बात जानकर उड़ जाएंगे कि बाइबल के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्लियरली मेंशन है। First, that Muhammad is mentioned by name. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. इसीलिए ज्यूस को बड़ी शिद्दत से इंतजार था एक मसीहा का। ध्यान से ये फरमान सुनो, यहूदी लोगों को 2 चांदी के सिक्के रोमन देवता जुपिटर के मंदिर के लिए देने होंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की लीनियत से कोई नबी नहीं आया। इसका मतलब ईसा सच्चे पैगंबर हैं। is saying to us that Christianity is wrong. तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने भूख लगने पर अपने ही खुदा को खा लिया। अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। इससे पहले कि भूख हम सबको खा जाए, ऐलान कर दो कि हम अपने खुदा को खाएंगे। एक ऐसा दौर जहां लोग कपड़े उतार कर काबा का तवाफ करते। आने में तो आपने सुबह कर दी, कल सारी रात कहाँ थे आप? कल सारी रात बैठक चली और आखिरकार फैसला हो गया। कैसा फैसला? मक्का वालों से तवाफ के कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मर्द दिन में, औरतें रात को बगैर कपड़ों के तवाफ करेंगी। औरतें बगैर कपड़ों के तवाफ करेंगी? बिल्कुल, अब से यही नया हुक्म है। एक ऐसा वक्त जिसको इस्लाम में अल फतरा यानी द इंटरवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इंजील के हिसाब से इस वक्त दुनिया में कोई नबी मौजूद नहीं है, यानी ये आखिरी नबी के आने की निशानी है। बिल्कुल ठीक। तो उनके आने में कितना वक्त बाकी है? शायद कुछ साल या कुछ सदियां। ये कहानी है मक्का की, ये बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज का 4था एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे बनु जुरहम के करप्शन की वजह से अल्लाह ने उन्हें मक्का से निकाल दिया। जाते जाते जुरहम के सरदार ने जमजम के कुएं को जमीन में दफन कर दिया और इस तरह हजारों साल तक मक्का प्यासा हो गया। इसके अलावा हमने जाना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गुजरने के करीब 2-2.5 हजार सालों के बाद अम्र इब्न लूहे मक्का का सरदार बना और उसने मक्का में पहला बुत लाकर बुत परस्ती की शुरुआत की। कहते हैं हर शहर की एक कहानी होती है, एक कहानी जो वक्त के साथ लिखी जाती है। मक्का की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दुनिया के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में अभी 600 या 700 साल का वक्फा बाकी था। दुनिया के बहुत सारे लोग जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि मक्का के अंदर कुरैश ने, यानी उस लीनियज ने जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उसने बुत परस्ती को शुरू नहीं किया, बल्कि कुज़ाहा कबीले ने किया, क्योंकि अम्र इब्न लूहे कुज़ाहा कबीले का सरदार था। हालांकि हम आगे चलकर देखेंगे कि मक्का और आसपास के बहुत सारे कबीले बुत परस्त हो गए, लेकिन शुरुआत कुज़ाहा कबीले ने की थी। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने की है वो ये है कि इन 2-2.5 हजार सालों में इस्माइल अलैहिस्सलाम की लीनियत से कोई नबी नहीं आया, लेकिन उनके छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबियों का सिलसिला चलता रहा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर जा चुके थे। और ये नबी मक्का में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में आए, जैसे इजिप्ट, पैलेस्टाइन, जेरूसलम के इलाकों में। और इन सारे नबियों के अंदर एक बात बिल्कुल कॉमन थी कि ये सब एक अल्लाह की इबादत का मैसेज पहुंचाते रहे, लोगों को बुत परस्ती से, शिर्क से रोकते रहे। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा
اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہسٹورینز کے اکارڈنگ جب عمر ابن لوہے پہلا بت لے کر مکہ پہنچا، وہ انسانیت کے لیے ایک عجیب دور تھا۔ زمین پر انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب شام پر رومنز کا کنٹرول تھا۔ جیوز اور کرسچنز رومنز کے انڈر تھے، ان کے غلام تھے۔ اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا، ایک ایسا مسیحا جو ان کو روم کی غلامی سے آزادی دلوائے گا اور ان کو دنیا کی طاقت بنائے گا۔ دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے، اور یہ لگان آج سے ہی لاگو ہے۔ لگان نہ بھرنے پر دردناک سزا دی جائے گی۔ یہ تو ظلم ہے۔ بس تھوڑا وقت اور، جلد ہی مسیحا آنے والا ہے۔ لیکن جب بی بی مریم علیہ السلام کی گود سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا تو جیوز نے ان کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ نبی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہمیں روم سے آزادی دلا سکے، یہ اصل میں سچا نبی نہیں ہے، اور اس طرح کے ان پر بہت سارے جھوٹے الزام لگائے۔ And the rabbis that taught us and in the books, and that's the halakha. دھرم غلط ہے، ایک غلطی ہے اور یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اسی لیے یہودی لوگ عیسائی دھرم سے دور رہتے ہیں۔ ہم نہ اسے ماننا چاہتے ہیں نہ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے یہودی لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یا جتنے بھی نبی اسحاق علیہ السلام کی لینیج میں سے آئے ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جیوز نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس بات پر یقین کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگلے نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتاب تورات میں دیا گیا ہے۔ تورات صاف کہتی ہے کہ مسیحا داؤد کے خاندان سے ہونا چاہیے، لیکن عیسیٰ تو نازریت کے ہیں۔ ان کی پرورش نازریت میں ہوئی مگر ولادت بیت لہم کی ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں؟ ہاں بالکل۔ اور اب ان کے بعد بھی ایک آخری نبی آئیں گے؟ ہاں بالکل، اور اس آخری نبی کے لیے ہمیں کھجور کے باغوں والے علاقے کی تلاش کرنی ہوگی۔ تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کرسچن بن گئے۔ سیرت النبی میں آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہی کرسچن بعد میں مسلم بنے، کیونکہ ہر کتاب کے اندر آخری نبی کے آنے کا پیغام موجود تھا۔ دھیرے 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 سچے جیوز نے، سچے کرسچنز نے عربیہ کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ رومن کے ظلم سے پریشان تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں یہ بات مینشن تھی کہ آخری نبی بکہ کے علاقے سے آئے گا۔ بکہ یعنی مکہ، قرآن میں بائبل چیپٹر 84 سانگ آف سولومن میں بکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایون قرآن مجید یہ کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو پہلا گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر مکہ میں تھا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اب یہ لفظ بکہ لنگوسٹک میچ ہے ورڈ مکہ کا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے بات بہت حیران کر دینے والی ہوگی کہ ارے بھائی ہر نبی نے آخری نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پروفیسی کی ہے، ایون ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے۔ In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. The word Muhammadim is Muhammad, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. تو ایز اے مسلم ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی، لیکن ہم اس کتاب کی کسی بھی بات کو نہ تو پوری طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی پوری طرح جھٹلاتے ہیں، کیونکہ مسلم کمیونٹی کا یہ ماننا ہے کہ بائبل کے اندر اس کے ماننے والوں نے بہت سارے چینجز کر دیے، لیکن پروفٹ محمد کے نام کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا نہیں بلکہ اس کا مطلب چینج کر دیا، لولی ڈیزائر کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو بائبل کے اس لفظ کا آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے کسی بھی ٹرانسلیٹر کو دے سکتے ہیں اور کہیں کہ بھائی اسے ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ، تو وہ آپ کو جواب دے گا آل ٹوگیدر لولی ڈیزائر
لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ورڈ ٹرانسلیشن، آئی نیڈ لنگوسٹک پروننسیشن، تو اس کا جواب ہوگا محمد۔ دنیا کے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناموں کے مطلب کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا نام شاہ رخ ہے تو اسے شاہ رخ ہی کہا جائے گا، آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ وہ جس کا چہرہ بادشاہوں جیسا ہے۔ لیکن جب کرسچن نے ہیبریو میں نازل ہوئی اس بائبل کو انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، تب انہوں نے اس نام محمد کو ٹرانسلیٹ کر دیا، جبکہ ناموں کو یعنی ناؤن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا۔ You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black, though he is white. Whereas in Urdu, I say, ye Mr. Black hai. I can't say Mr. Kala. ٹھیک، اب کیونکہ انٹرول پیریڈ چل رہا تھا، لوگوں کو کوئی کریکٹ کرنے والا نبی نہیں تھا، تو دنیا کے اندر بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ رومن امپائر کے اندر گے اور لیسبین کا بہت زیادہ چلن چلنے لگا۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر اور دوسرے آس پاس کے علاقوں میں، ملکوں میں بہت زیادہ بت پرستی بڑھنے لگی۔ لوگوں نے نئے نئے رسم و رواج، نئی نئی بدعتیں نکال لیں۔ لوگوں کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو گئے کہ وہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے لگے، اپنی پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ چھوڑ مجھے، تو چاہتی ہے کہ میں اسے ساری زندگی بیٹھا کے کھلاؤں، پھر یہ کسی کے غلام بن جائے یا اپنے شوہر کے قبیلے کے کام آئے؟ میں اسے میرے حصے میں سے کھلا دوں گی، اسے زندہ رہنے دو، اسے مت مارو۔ بہت بڑی ذلت ہے، دوسری عورتیں لڑکے پیدا کرتی ہیں، ان پر فخر کرتی ہیں کہ انہوں نے جنگ کے لیے جوان یا مزدور دیے۔ نہیں، بچی کو جینے دو، رحم کرو۔ تو نے لڑکا پیدا نہیں کیا تو تم بھی زندہ نہیں بچے گی۔ اس مووی کے سین سے ہمیں بس ایک اندازہ لگتا ہے کہ انسان کس حد تک گر چکا تھا۔ ابن ہشام نے اس دور کو اپنی کتاب سیرت النبی میں جاہلی دور کہا ہے۔ اب جاہل کا مطلب الٹریٹ نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس لفظ کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاہل اصل میں عقل مند کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنی خواہشوں کے لیے اپنے ایگو کے آگے جھک جائے اور سچ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مکہ کے اندر ایسے ایسے رسم و رواج، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کا تعلق دین ابراہیمی سے دور دور تک نہیں تھا۔ تب مکہ میں ہونے یہ لگا کہ جب یہ لوگ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے تو آخری کام یہ کرتے کہ اپنے بت کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ایک چھوٹا پتھر خانہ کعبہ کا اپنی جیب میں رکھ لیتے، اور بس جب جہاں ان کا دل چاہتا اس کے آگے بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے۔ اے اللہ کے وسیلے، میرا یہ سفر آسان کر دیجئے اور میری تجارت میں برکت و اضافہ فرمائیے۔ میرے اللہ، میں اس پتھر کی عبادت نہیں کرتا، اسے بس تیری یاد کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں کو پوجتے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو اس کو پوجنے لگتے اور پرانے والے پتھر کو اٹھا کر پھینک دیتے، اور اگر کچھ نہ ملتا تو مٹی جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ ڈال دیتے اور اس مٹی کا طواف کرتے، اور جب یہ لوگ گھر واپس لوٹتے تب بھی ان کا یہی معاملہ رہتا۔ اپنے بیوی اور بچوں سے بعد میں ملاقات کرتے، سب سے پہلے اس بت کے پاس جا کر اس کے آگے اپنا سر جھکاتے۔ اے وسیلو، تم پر میرا سب کچھ قربان، میرا مال بھی، میری اولاد بھی۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، یمامہ قبیلہ۔ اس قبیلے نے کیا کیا کہ کھجور، پنیر اور دودھ وغیرہ کا ملا کر انہوں نے ایک بڑا بت بنا لیا۔ پھر ایک بار سخت قحط کا دور پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جندل کے گھر سے کئی لوگ گزر گئے، ابھی نہ جانے کتنے اور جائیں گے، ہر گھر بھوکا ہے۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دل چاہتا ہے خود کو ہی کاٹ کر کھا لوں۔ اور جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حیض کو ہی کھا لیں۔ اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ آخر ہمارا خدا ہی ہمارے کام آیا۔ آخر ہمارا خدا ہی ہمارے کام آیا۔ بڑے بزرگ صحیح کہتے ہیں۔
لیکن ابھی بھی ان کے اندر دین ابراہیمی کے رسم و رواج باقی تھے، یعنی یہ حج بھی کرتے تھے، یہ طواف بھی کرتے تھے، یہ صفا اور مروہ کے چکر بھی لگاتے تھے، لیکن اس پورے دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے اپنی رسومات کو شامل کر لیا۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ لیکن جب آپ مکہ کے باہر کے علاقوں اور ملکوں میں دیکھیں گے then you will realize کہ وہاں پر تو پوری طرح سے بت پرستی عام ہو گئی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ لوگ مکہ سے بہت زیادہ دور تھے، اس وجہ سے وہ پوری طرح بت پرستی میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے اس چیپٹر کو سمجھنا اس لیے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی بدعتیں، اس طرح کے رسم و رواج شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں بار بار آپ کو یہ 1200 سال سے زیادہ پرانی کتاب کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ میں سے کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ مکتوب احمد اپنی جیب سے کوئی بات کہتا ہے یا کسی فرقے کی بات کہتا ہے۔ میں بس وہی بات کہتا ہوں جو کتاب میں لکھی ہے، وہ کتاب جو اتھینٹک سیرت النبی کی کتاب مانی جاتی ہے۔ ہر مسلمان سیرت النبی کی اس کتاب کو اتھینٹک سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیے وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو ہونے یہ لگا کہ مکہ کے اندر بت پرستی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ان بتوں کے اب گھر ہونے لگے، ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں کو جاب پہ رکھا جانے لگا، اور یہاں کے لوگ ان بتوں کو اس قدر ماننے لگے کہ جو بھی کماتے تھے اس کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کے نام کا کہ بھائی اس میں سے لوگوں کی مدد کی جائے گی، اور تیسرا حصہ ان کے بتوں کا جو صرف ان کے بت کے لیے یا ان کے بت کے رکھوالوں کے لیے ہی خرچ کیا جا سکتا تھا، اس میں کسی اور کا کوئی شیئر نہیں تھا۔ تو اب یہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر غلطی سے بتوں کے حصے کا مال کم ہو جاتا تو یہ ایک اللہ والے حصے میں سے نکال کر بتوں کا مال پورا کر دیتے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں اناج زیادہ چلا جاتا تو پھر یہ اناج واپس نہ کرتے بلکہ یہ کہتے کہ ارے واہ دیکھو اس اللہ کی کرامت، اس نے اپنے وسیلوں کو اناج دے دیا، کیونکہ اس کے وسیلوں کو طاقت چاہیے۔ اور یہ رہا آخری اناج کا بورا۔ 1 2 3 4، ارے اس میں تو 1 بورا کم ہے۔ جی مجھے راستے میں دھیان آیا کہ 1 بورا اللہ والے کے حصے میں چلا گیا۔ وہ بھی لے آئیے، اللہ کو اناج کی ضرورت نہیں، ضرورت تو اس کے وسیلوں کو ہوتی ہے۔ جائیے جو بچا ہوا اناج ہے وہ بھی جلدی لے آئیے۔ جی بہتر، ابھی لاتا ہوں۔ قرآن کے مفسرین یعنی کہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا۔ یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں؟ بت پرستی کے علاوہ مکہ کے اندر بہت زیادہ ایسٹرولوجی عام ہو گئی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر فیوچر بتانا، ہاتھ دیکھ کر ان کے چھپے ہوئے چوری ہوئے مال کا پتہ بتانا، اور اس کے عوض میں ان سے مال لیا کرنا یہاں کا کلچر ایک ٹریڈیشن بن گیا، اور وہ لوگ جو یہ کام کیا کرتے تھے انہیں کاہن کہا جاتا اور انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دوسری طرف مکہ کے سرداروں نے اپنے آپ کو ہمس کہنا شروع کر دیا۔ ہمس یعنی کہ پاک لوگ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت پاک لوگ ہیں کیونکہ ہم کعبہ کے کسٹوڈین ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے خادم ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ دور دراز کے ملکوں سے آتے ہیں، الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کرتے پھرتے ہیں، مکہ میں ہر طرح کا مال بیچتے پھرتے ہیں۔ اللہ جانے یہ لوگ اور کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر انہی کپڑوں میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لوگ ہم مکہ والوں کی طرح پاک نہیں ہیں بلکہ ناپاک ہیں، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ یہ حکم لاگو کر دیجئے کہ کعبہ کا طواف صرف پاک کپڑوں میں ہوگا اور وہ کپڑے صرف مکہ میں ہی ملیں گے۔ یہ تو بہترین خیال ہے، یہ فیصلہ کعبہ اور کعبہ کے خادموں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا ایک ماسٹر سٹروک تھا
انہوں نے کعبہ کی کسٹوڈین شپ کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تاکہ اکنامکلی وہ لوگ بہت پاورفل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ وہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو ڈومینیٹ کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ کیونکہ ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں، اس کے خادم ہیں، اسی لیے ہم سپیریئر ہیں اور تم ہمارے آگے کچھ نہیں۔ سورہ ماؤن والی ویڈیو میں میں نے اس بدعت کو ایک سین کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، جہاں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے گزرتے وقت کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ گئے، ان پر سورہ ماؤن نازل ہو گئی، تب بھی یہ بدعت، یہ رسم و رواج چلتے رہے، اور کیونکہ اتنے سال گزر گئے تو لوگوں نے یہ مان لیا بالکل اس طرح طواف کرنا چاہیے جیسے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے آیا ہے، اور مکہ کے کسی سردار نے انہیں نہیں روکا اپنے لالچ کی وجہ سے۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر، چلو چلیں۔ یعنی ایک بدعت، ایک ریوولٹ، ایک مجبوری، ایک رسم بن گئی، ایک دین کا پارٹ بن گئی۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی، اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی: آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے کھل گیا ہے اور دکھائی دے رہا ہے، اسے دیکھنا میں کسی کے لیے بھی حلال نہیں کرتی۔ لیکن ابھی بھی پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ بہت جلد آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس نور کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے ظہور میں ابھی 600-700 سال کا وقفہ باقی ہے۔ ابھی دنیا الفترہ یعنی انٹرول کے اندھیرے میں ہے، ابھی صبح ہونے میں کچھ لمحے باقی ہیں۔ چلیے اب سمجھتے ہیں کہ سیرت کا یہ چیپٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم نے جانا کہ کیسے 2-2.5 ہزار سالوں میں ہی لوگ اتنے زیادہ بدعتوں میں آ گئے، نئے نئے رسم و رواج بنا لیے، جذباتوں میں آ کر اپنے حساب سے دین کو ماڈیفائی کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے تقریباً 1400-1450 سال ہو چکے ہیں، اور آج اس طرح کی بدعتیں ہمارے بیچ بھی موجود ہیں۔ لوگ اپنی مرادوں کو مانگنے کے لیے پیڑوں پر مٹکے لٹکا رہے ہیں، کہیں پر کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کہیں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جو کہ اپنے آپ میں بہت حیران کر دینے والی بات ہے۔ میں آپ کو برا نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، نہ، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شاید مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تبھی تو اپنے گھر سے نکل کے اتنے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے آسان تو نہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جو ایکشن، جو عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کہیں وہ غلط تو نہیں۔ جب سیرت النبی کی کتاب میں نے پڑھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایکشنز، یہ عمل نہیں ملیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ رسول اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اس ایک اللہ سے مانگو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ سے مراد مانگو، اس ایک اللہ کو اپنا سمجھو اور یقین جانو کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ آپ مٹکے لٹکاؤ یا نہ لٹکاؤ، چادر چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، بس یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے نصیب میں اس خدا نے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، چاہے تم اس اللہ کو مانو یا نہ مانو۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی۔ اور کیونکہ اب اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے آئینہ دیکھنے کی، اپنے آپ کو انالائز کرنے کی اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے
یا نہیں؟ اگر آپ نے اب تک اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو میں کہتا ہوں یہ سفر آج سے شروع کیجئے. تھوڑا تھوڑا وقت دے کر پڑھیے اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا. دوسرا ہے سلیکٹیو سینر. مولانا رومی کہتے ہیں ہم وہ گناہ کرتے ہیں جن کو کرنے میں ہم کمفرٹیبل ہیں اور دوسروں کو ان گناہوں پر جج کرتے ہیں جو ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں. مثال کے طور پہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ پر بیاج پر سامان لیا کرتے ہیں. سارا دن اپنی نوکریوں میں کریئر میں لگا دیتے ہیں. زندگی میں کبھی ایک لمحے کا موقع ہی نہیں ملا انہیں کہ وہ اپنے نبی کو جان سکیں یا قرآن کی ایک آیت ایک لفظ کو یاد کر سکیں یا سمجھ سکیں. تو ہم لوگ بھی بالکل جاہلی عرب کی طرح انہی چیزوں کو توجہ دیتے ہیں, انہی چیزوں کو وقت دیتے ہیں جن کو ہم دینا چاہتے ہیں. آج دنیا میں کتنے سارے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ارے دیکھو کتنا برا حال ہے مسلمانوں کا, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یوغیر مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سوڈان میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا ان کی؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے, اور یہ دیکھ رہا ہو. اگر وہ واقعی بھی ہے تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ یہ جو 700 سال کی خاموشی ہے یہ اصل میں خاموشی نہیں بلکہ ایک تیاری ہے, ایک پریپریشن ہے تاکہ انسان یہ دیکھ سکے کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے. اور جب یہ انسان جاہلیت کی انتہا کو پہنچے گا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اس ساری بدعتوں کو, گرے ہوئے انسان کو ایلیویٹ کیا, ان ساری رسم و رواج کو ختم کیا. تو اگلی بار ایسا لگے نا کہ ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اللہ کہاں ہے, انسانیت کو دیکھو کتنا شرمسار کیا جا رہا ہے, تو مایوس نہ ہوئیے گا. بس سوچئے گا کہ شاید یہ الفترہ کا پیریڈ چل رہا ہے, ابھی انسان کا اور گرنا باقی ہے, اور جب انسان اپنی انتہا کو پہنچے گا تب پھر اللہ کا حکم نازل ہوگا اور اللہ کا فیصلہ نازل ہوگا. کبھی کبھی خاموشی کا مطلب غیر موجودگی نہیں ہوتا. ہر اندھیرا قبر کی طرح نہیں ہوتا. کچھ اندھیرے ماں کی کوکھ کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی سویری کی شروعات کے لیے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی. اگر ہو سکے تو آپ میری کمیونٹی کو جوائن کیجئے گا تاکہ میں اس سفر پر آپ کو اور تیزی سے لے کر جا سکوں. آپ کے سپورٹ سے ہم اور بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی ویڈیوز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے اس چیپٹر سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آپ نے کیا سیکھا اس بارے میں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اس سے مجھے ایک فیڈ بیک ملتا ہے, اس ویڈیو کو بہتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا اور ہمارے حضور کب آئے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.